अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये प्रोग्राम 9 बजे तक जारी रहेगा। और इस वक्त लाइव कॉलों का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मुझे आपसे पूछना है कि जब फजर की नमाज में अगर कोई सुन्नत और फ़ाइज़ के दरमियान में वजीफ़ा पढ़ते हैं जी, तो जाए नमाज पे बैठ के ही पढ़ना चाहिए या सुनते पढ़ने के बाद वजीफ़ा पढ़ते हुए कुछ उठ सकते हैं और कुछ काम को वगैरह कर सकते हैं? ठीक है, इंशाअल्लाह ये बता दें। और कुछ एक मुझे ये पूछना है, मेरा बेटा ना किसी बहुत दूर किसी दूसरे टाउन में काम करता है, तो वो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए यहाँ हमारे नज़दीक कहीं अच्छा, अपने ही शहर में, लेकिन उसका इंटरव्यू था। प्लीज़ पढ़ने के लिए कुछ बता दें कि जॉब उसको मिल जाए। ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं उसके लिए भी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछना है। जी फरमाइए। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को कह ले कि तुम मेरी माँ हो, तो जी उसका निकाह टूट जाता है? ठीक है, इंशाअल्लाह इसका बताते हैं। ओके, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मौलाना अस्सलाम। साहब, दो क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है। जी तहज्जुद कितनी रकात मस्ट पढ़ना है कम से कम? अच्छा, और दूसरी बात मौलाना साहब, और सूरह इमरान का लास्ट आयत है ना, इन खल्क़िस समावाती, तो वो उसकी फजीलत मुझे बता दीजिए ना प्लीज़ मौलाना साहब। ठीक है, समझ इंशाअल्लाह गए बता। ना? जी जी समझ गया मैं। ओके मौलाना साहब, ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो सब मैंने एक सवाल पूछना। जी जी। ये मेरी बीवी है, हम्म, उसको ऐसे लगता है जैसे कोई सामने खड़ा होकर उससे बातें कर रहा है, हालांकि हकीकत में वो नहीं होता, और अच्छा, परेशान किस्म की बातें होती हैं। तो वो जो नज़र आता है कभी उसको? जी नजर आता आदमी, और ऐसे का और खास रिश्तेदार जैसे बहन भाई हो गया से, अच्छा और जब कोई मिसाल के तौर पर खाना बनाने लगती है तो वो कहते हैं ये क्या बना रहे हो, बुरी चीज़ें जैसे वो खाना बना रही है जैसे अच्छा, बातें हैं। कब से कई ये सालों से कैफियत ये है? चल रहा है, वो दवाई वगैरह भी ले रही थी हाँ, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। तो किसी आमिल को बताया आपने? नहीं कोई नहीं। ठीक है, इंशाअल्लाह कुछ पहले बताते हैं एक दफ़ा आपके गए लिए। थे बस मौलाना साहब थे लेस्टर में, वहाँ पर जाते थे तकरीबन साल जाते थे, अच्छा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो फिर मैं स्कॉटिस्ट के पास चले गए थे, उन्होंने कोई दवाई वगैरह दी थी। चलो इंशाअल्लाह कोई अमल बताते हैं, आप नोट करना पेन और पेपर एक लेके। और बात है, जी इस जो मकान मॉर्गेज पर लिया हो जी कर्जे पर, उसको फरोख्त करके जो रकम पेमेंट करके बाकी जो बचे जी जी, उसको मदरसे मस्जिद में दे सकते हैं। ठीक है, वो बताते हैं इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सब ये पूछना था कि अगर ये जो अल अक्सा के विजिट के लिए जाएं ग्रुप में, जी तो उसके लिए भी ये भी बाइस सवाब होता है। ठीक और है, 50+ अगर बंदा हो तो वो ग्रुप में अक्सा का इसमें विजिट पे और उम्रा के लिए जा सकते हैं? बग़ैर महरम के? जी, बगैर महरम के। जी, ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं भी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। डॉक्टर साहब, सवाल है एक दो। जी जी, अच्छा जी, जैसे वो कुरान पाक है, अगर उर्दू तर्जुमे पढ़ा जाए तो सवाब तो नहीं है कि नहीं? तो एक सवाल उर्दू, हो रहा है, अच्छा, और
کوئی میرے ایک دوست ہے، اس کی میاں بیوی میں لادی ہو گئی ہے، جی رینج ہوئی، سیپریٹ رہنے کو، تو ایسا کوئی وصیت دیتے ہیں تو راضی نہیں پا پھر نا تو طلاق ہو گئی ہے یا صرف الگ طلاق رہ رہے ہیں؟ نہیں راضی ہے نا رنجش، طلاق نہیں دی ابھی؟ نہیں رنجش ہونے اس میں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. کوئی ایسا وصیت ہے تک اس کی بیوی نے اس کے مائل ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جو سوالات چل رہے تھے اس میں ہمارے ایک بھائی نے ان کا جو مسئلہ رکھا تھا کہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یہ ایک تکلیف ہے. دعا بھی کرتے ہیں حق تعالی شانہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. سورہ بقرہ میں دوسرا رکوع ہے، اس رکوع میں ایک مختصر آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پانی پر دم کریں اور پیا کریں. جب بھی پانی پینا ہو یہ پانی پی کر، یہ پڑھ کر اس پہ دم کریں 11 مرتبہ اور پھر پانی پئیں. اگر چائے پی رہے ہیں تب بھی، کافی پی رہے ہیں تب بھی اس پر یہ دم کرنے کے بعد ہی پئیں. انشاءاللہ ایک قطرے کا آنا بند ہو جائے گا. دوسرا یہ سوال آیا تھا کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو وظیفہ پڑھتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں؟ یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں. اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا صوفے پر بیٹھ جاتی ہیں یا بیڈ پر تب بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. صرف وقت کی قید ہوتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ بٹوین سنت اینڈ فرض ہو. پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ بیٹا دور کسی جگہ کام کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ قریب میں اس کو مل جائے جاب. اس کے لیے سورہ مائدہ کا وظیفہ ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 41 ٹائمز پڑھے اور دعا کریں. آپ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، وہ خود بھی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو یہ جاب چاہ رہے ہیں آپ کے شہر میں انشاءاللہ مل جائے گی. اس کے بعد ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا کہ مرد اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کے برابر ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو زہار کہا جاتا ہے. 28واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہی واقعہ ہے. اس میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے آ کر کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا کہ تو میری ماں کے برابر ہے. آپ نے فرمایا جو اس وقت تک زمانے جاہلیت میں جو طریقہ چلا آ رہا تھا کہ یہ لفظ کہہ دینے سے گویا بیوی کو اپنے سے الگ کر دینا مراد ہوتا تھا، طلاق دینے کے برابر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. تو کہنے لگیں کہ وہ شکایت کرنے لگی کہ میں جب جوان تھی تو اس نے مجھے جوانی سے فائدہ اٹھا لیا، اب میں بوڑھی ہو گئی اور یہ لفظ کہہ کر الگ کر دیا، اب میں کہاں جاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر یہ بات سن لی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی جب یہ خولہ آپ کے سامنے اپنے شوہر کی باتیں بیان کر رہی تھی. میں نے بہت سی باتیں نہیں سنی، اللہ نے آسمانوں پر سن لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور بازار میں ایک عورت ملی. اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. سائڈ پہ لے کے باتیں کر رہی تھی. سب لوگ رک گئے جو حضرت عمر کے ساتھ چل رہے تھے. کچھ دیر کے بعد پھر جب بات ختم ہوئی حضرت عمر الگ ہوئے تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ ایک عورت کے لیے اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. سب پیچھے کھڑے تھے. حضرت عمر نے فرمایا جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ اس عورت کی بات اللہ نے آسمانوں پر سنی ہے. عمر کی یہ مجال کہ اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ جائے. یہ وہی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو اپنی بیویوں سے یہ کہتے ہیں کہ ماں کے برابر ہے، حقیقت میں یہ بیویاں ان کی ماں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، لیکن یہ ایک زبان سے جھوٹی اور غلط بات کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُوا لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اس کا حکم اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ لے کہ تو میری ماں کے برابر ہے
اور اس سے اپنے اوپر حرام کرنے کا ارادہ ہے، الگ کرنے کا ارادہ ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس پر زہار ہو جائے گا۔ اگر وہ دونوں پھر میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اگر وہ نہ ہو سکے تو 60 روزے رکھنا، اگر وہ بھی نہ ہو سکے کنٹینیو روزے رکھنا 60، اور اگر 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے۔ لیکن اگر بیوی سے صرف ایسے ہی کہا ہے تو میری ماں کے برابر ہے، کسی دوسری چیز میں مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میری ماں جس طرح صبح اٹھ کر روزانہ صفائی کرتی ہے، پھر ناشتہ بناتی ہے، تیری بھی ویسی عادت ہے، یا یوں کہا کہ جس طرح میری ماں ہر جگہ جانے سے پہلے پوچھا کرتی تھی، تاکید کیا کرتی تھی، ویسے جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو یہ سوال کرتی ہے، وہ سوال کرتی ہے، یہ پوچھ، تو میری ماں کے برابر ہے۔ اس طرح کہنے سے حرام نہیں ہوتی بیوی۔ ہاں اگر حرام کرنے کے ارادے سے کہا ہے، طلاق دینے کے ارادے سے کہا ہے تو پھر اس صورت میں طلاق ہوگی، لیکن اگر وہ دہرانا چاہے، واپس لینا چاہے تو کفارہ دے کے واپس بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے جو جھوٹ بولنے کی عادت رکھتے ہیں اس کے لیے پوچھنا ہے، اگر گھر میں اپنا ماحول بالکل اچھا رکھے پھر بھی۔ اچھا، تو ان کی عادت کیسے چھڑائی جائے یہ چہرہ یہاں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا بیٹی کی بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب نے بات ہو سکتی ہے؟ جی ہاں فرمائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے نا، وہ بہت ضد کرتا ہے۔ ضد کرتا ہے؟ بہت زیادہ ضد کرتا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے میں کہتی ہوں کوئی کتنے سال کا ہے؟ جی کتنے سال کا ہے؟ 17۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ۔ مجھے پوچھنا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے تو پھر کیا کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ پین اور پیپر لے کے رکھے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ دوسرا ایک سوال آیا تھا کہ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ دیکھیے آج شروع میں بھی یہ بات آئی تھی، تہجد کی کم از کم 4 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو کم از کم 4 رکعتیں ضرور پڑھیں۔ اور دوسرا آپ نے جو پوچھا ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رہا، اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت میمونہ کے ہاں تھے۔ یہ چھوٹے بچے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں خاص اسی لیے رہا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رات کے وقت کیا ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے پہلے مسواک کیا، پھر باہر نکلے اور ان فی خلق السماوات والارض یہ آخر تک پڑھا کہ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان عقل مندوں کے لیے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو یہ صبح میں پڑھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس نے کوئی عمل کیا، اور جو دعائیں ہیں اس میں وہ دعاؤں کو بھی حاصل کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح ہو جائے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد یہ سوال آیا، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی بیوی کو گھر میں کوئی آدمی نظر آتا ہے۔ یہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کسی عامل کو بتایا، اگر انشاءاللہ آپ کسی ماہر عامل کو بتائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ ویسے ایک عمل بتا دیتا ہوں جس کو لاجواب تحفہ کہا جاتا ہے، اس عمل کو وہ پڑھے تو روزانہ پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ وہ لاجواب تحفہ کیا ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف،
اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ پوری صورت، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17-18 شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو 2 آیتیں، اور اس کے بعد 28-29 اسی صورت کی آگے آیت ہے قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک، اس کے بعد سورہ توبہ کی لاسٹ 2 آیتس لقد جاءکم سے لے کر عظیم تک، اس کو پڑھیں اور پھر آخر میں درود شریف 11 مرتبہ روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور گھر میں 1 مرتبہ کبھی سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اگر گھر میں کوئی اثر وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا سوال کیا تھا کہ مکان مورگیج پر لیا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ جب بیچا ہے تو اس سے کچھ نفع ملا، تو اس نفع کو کسی دینی ادارے میں دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ دے سکتے ہیں۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا کہ مسجد اقصیٰ جانے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، باقاعدہ سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے لیے، یعنی اگر کوئی مسجد کے لیے سفر کرنے جانا چاہتا ہے تو دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام بیت اللہ، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ اور مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ رہ چکا ہے، 17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں آئے تھے 17 مہینے تک آپ نے اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اور معراج کا جو واقعہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے لے کر پہلے مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی، پھر اس کے بعد جو معراج کے لیے اوپر گئے ہیں وہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے ہیں۔ یعنی معراج کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر۔ زمینی سفر مسجد اقصیٰ حرم سے مسجد اقصیٰ تک ہوا اور آسمانی سفر شروع ہوا مسجد اقصیٰ سے اوپر کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اس وجہ سے مسجد اقصیٰ جانے کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلی عبادت گاہ مسجد روئے زمین پر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، پھر فرمایا اس کے بعد مسجد اقصیٰ۔ سائل نے سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کم بینہما، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو سب سے پہلے عبادت گاہ بنائی زمین پر وہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام، اور دوسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ۔ تو مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے، وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، وہاں جانے کی فضیلت ہے۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ بغیر محرم کے جانا، دیکھیں بغیر محرم کے سفر نہ کیا جائے، سفر محرم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ تیسرا ہمارے ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ اردو ترجمہ پڑھنے پر ثواب ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کی تلاوت ایک ایک حرف کا پڑھنا 10 نیکیاں رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ اس سے زیادہ فضیلت ہے، تو یقیناً اس کو ثواب حاصل ہے۔ اور جس زبان میں بھی وہ پڑھے گا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے اور اس نیت سے سمجھے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا، تو انشاءاللہ اس کو تلاوت سے زیادہ بھی ثواب ملے گا۔ اور کوشش کریں صرف ترجمہ نہیں بلکہ تفسیر پڑھیں، اور آسان زبان میں عام فہم انداز میں لکھی ہوئی تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے، اگر آپ سے ہو سکے وہ سیٹ لے لیں اور اس کو پڑھیں روزانہ تھوڑا تھوڑا، کسی وقت بھی آپ پورے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے کسی دوست کی اور اس کی وائف کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے، سپریٹ ہو گئے ہیں، کس طریقے سے وہ دونوں آ جائیں، یہ دوبارہ مل جائیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے حق تعالی شانہ ان کے درمیان جو ناراضگیاں وہ ختم فرمائے۔ اگر شوہر یہ چاہتا ہے یا بیوی یہ چاہتی ہے، دونوں سورہ تحریم کو پڑھیں، وہ 28ویں پارے کی آخری صورت، اس کو روزانہ تلاوت کرے کم از کم 1 مرتبہ، اگر ہو سکے تو اس سے زیادہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور درود شریف زیادہ پڑھیں، حق تعالی شانہ ان کے درمیان محبتیں قائم فرما دے گا۔ اس کے بعد آپ نے ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ بچے جھوٹ کی عادت رکھتے ہیں، حالانکہ گھر میں ماحول صحیح ہے،
پھر بھی جھوٹ کی عادت ہے ان کے اندر، تو کس طرح اس عادت کو چھڑایا جائے؟ دیکھیے، اس عادت کو چھڑانے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آگے سوال کیا گیا بچہ ضد کرتا ہے، یہ دونوں عمل سن لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر کھانے پر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، چاہے وہ چاول ہو، چاہے روٹی ہو، سالن ہو، جو کھانا بچے کھاتے ہیں گھر میں سب بھی کھا لیں اس کو، لیکن اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ سب راہ راست پر آ جائیں گے اور جو ان کی غلط عادتیں ہیں وہ چھوٹ جائے گی۔ پھر ہماری ایک بہن نے رات کے نیند نہ آنے کی شکایت کی ہے۔ سورہ کہف جو ہم جمعے کے دن پڑھتے ہی ہیں، اس کی آیت نمبر 10 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس آیت کو رات میں سوتے وقت کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور جب تک نیند نہیں آتی درود شریف پڑھتی رہیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو پروگرام، اور یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور آخر میں 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، آج جو گفتگو چل رہی تھی وہ سورہ والنازعات کی شروع ہوئی۔ سورہ والنازعات میں اللہ تعالیٰ نے 5 فرشتوں کی صفات ذکر فرمائی جن کا تعلق جان نکالنے سے ہے، اور آگے فرمایا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیوں ہے، اس سے کیا مناسبت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار میں یہ اعلان کیا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اعلان، جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہو چکا، وہ لوگ اس کو عجیب سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کیسے ہو سکتا ہے، اور اس بارے میں ان کو بڑے اشکالات تھے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بڑی تکلیفیں پہنچائی اور عجیب و غریب آپ پر الزامات لگائے، کبھی ساحر جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر فرما کر یہ تسلی دینا چاہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑے حالات آئے، موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی طرف سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، انہوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، فقل هل لك إلى أن تزكى، اس سے جا کر کہو کہ تو کچھ سدھرنا چاہتا ہے، تیرا دل صاف ہو جائے، تجھے اس کی تمنا ہے، وأهديك إلى ربك فتخشى، میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کر دوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اور صرف ترغیب نہیں دی بلکہ دلائل دیے، ہاتھ بغل سے نکالا، چمکدار ہو گیا، روشن سورج کی طرح، عصا جو اسٹک تھی اس کو زمین پر ڈالی، وہ سانپ بن گیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى، پھر بھی اس نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو، نافرمانی کی ان کی۔ ثم ادبر یسعی، پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کا انجام؟ فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا دونوں کی سزا دی، دنیا میں ڈبونے کی سزا اور آخرت میں اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ اقرا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ Q&A کا یہ پروگرام 7:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک روزانہ اسی وقت ہوا کرتا ہے۔ آخر میں دعا کر لیں، حق تعالی شانہ ان تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جن رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ ہمارے حق میں مقدر فرما۔
جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو دکان و مکان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو لوگ بری عادتوں میں مبتلا ہیں ان کو راہ راست لے آ، بری عادتیں ان کی چھڑا دے، اور اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بندے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، اور اے اللہ جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مظلومین کی حمایت فرما، تمام مسلمانوں کی مساجد کی، مدارس کی، ان کی عزت و آبرو کی، جان و مکان کی، دکان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔